बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। 25 और 26 अप्रैल के रोज़ सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। वेलकम। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के लिए ट्रंप की डेडलाइन खत्म। तनाव में इजाफा। ईरान ने कहा समंदरी लूट होगी। ईरान की बंदरगाहों को खतरा होगा तो मिडल ईस्ट की कोई बंदरगाह महफूज नहीं रहेगी। इस्लामी जमहूरिया की फौज ने किया खबरदार। दूसरे दौर की बातचीत जल्द हो सकती है। पाकिस्तान और दूसरे मुल्क सरगर्म। शहबाज शरीफ सऊदी अरब का दौरा करेंगे। अमरीका साम्राज्य रवैया छोड़े तो समझौता हो सकता है। पेज़ेश्कियान का बयान। ट्रंप ने कहा ईरान बातचीत करता है या नहीं कोई फिक्र नहीं है। ईरान और अमरीका सीज़ फायर समझौते पर संजीदा हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने किया दावा। कहा इसराइल बातचीत को नुकसान पहुंचा सकता है। पोप लियो ने ट्रंप की तनकीदों को रद्द कर दिया। कहा जंग के खिलाफ बोलते रहेंगे। ईसाई मजहब का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल और लेबनान के दरमियान मंगल को वाशिंगटन में बातचीत होगी। नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह के खतरे को बड़ी हद तक कम किया गया। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर इंडिया के साथ रब्त में हैं। ईरान का बयान। 2 सुपर टैंकर्स खाम तेल के साथ रवाना। हंगरी के इलेक्शंस में ट्रंप के हामी विक्टर ऑर्बान को शिकस्त। अपोजिशन लीडर पीटर मगियार ने कहा सच ने झूठ पर जीत हासिल की है। बंगाल SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने किया फिक्रमंदी का इजहार। खारिज वोटर्स को उबूरी राहत देने से इनकार। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अगले कुछ दिनों में दूसरे दौर की बातचीत हो सकती है और इस सिलसिले में नाजुक जंगबंदी को टूटने से बचाने के लिए सफारती कोशिशें तेज हो गई हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि दूसरे दौर की बातचीत अगले कुछ दिनों में हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों तरफ से सख्त बयानबाजियों के बावजूद सिफारतकारी के दरवाजे खुले रखे गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि खित्ते की हुकूमतें ईरान और अमरीका को दोबारा बातचीत की मेज़ पर लाने की कोशिशें कर रही हैं। उनका बुनियादी मकसद तनाव कम करना और हालात को बेहतर बनाना है। पाकिस्तान इन सफारती कोशिशों में अभी काफ़ी सरगर्म है, जिसने इस्लामाबाद में पहले दौर की बातचीत की मेज़बानी की थी। अहदेदारों के मुताबिक पाकिस्तान के लीडर्स जंगबंदी की मुद्दत ख़त्म होने से पहले बातचीत को बहाल करने के लिए वाशिंगटन और तेहरान दोनों से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तानी सोर्सेस ने बताया कि उनका मकसद 22 अप्रैल की डेडलाइन ख़त्म होने से पहले बातचीत कराना है। अहदेदारों ने बताया कि आबनाए हुर्मुज़ यूरेनियम की अफजूदगी और ईरानी असासों को रिलीज़ करने पर मसाइल पैदा हुए हैं और इख्तलाफात हैं। खित्ते की हुकूमतें अमरीका से ख्वाहिश कर रही हैं कि वो 2 हफ्ते की जंगबंदी की मुद्दत बढ़ाए। ये डेडलाइन 22 अप्रैल को ख़त्म होने वाली है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुसालिहत की कोशिशों के सिलसिले में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। सोर्सेस ने बताया कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद दौरे की दावत दी है। यह तकरीबन 1 महीने में उनका सऊदी अरब में दूसरा दौरा होगा। उम्मीद है कि वो सऊदी अरब के दौरे के दौरान मोहम्मद बिन सलमान से ईरान अमरीका जंग और उससे जुड़े दूसरे मामलात पर बातचीत करेंगे। सोर्सेस ने बताया कि पाकिस्तान सऊदी सफारती कोशिशों के हवाले से काफ़ी सरगर्म है। यूरोपीय यूनियन की चीफ उर्सुला वॉन डेर लीन ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की आज़ादी से ट्रैफिक को बहाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ का बंद रहना नुकसानदेह है और उसका खुलना हम सब के लिए काफ़ी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि जब तक इसराइल लेबनान पर हमले करता रहेगा, मिडल ईस्ट में अमन इस्तेहकाम कायम नहीं हो सकता।
ایران نے خبردار کیا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں کو کوئی خطرہ ہو تو خلیج فارس یا خلیج عمان کی کسی بھی بندرگاہ کو محفوظ نہیں سمجھنا چاہیے۔ لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے ایک بیان میں کہا کہ خلیج فارس یا خلیج عمان میں سیکیورٹی کو یقینی بنانا ایک اجتماعی معاملہ ہے اور سیکیورٹی یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے نہیں ہوگی۔ ذوالفقاری نے کہا کہ دشمن سے تعلق رکھنے والے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کا حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی فوجوں کے قائدوں پر عمل کرنے والے دوسرے جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے سمندری راستے پر امریکہ کی پابندیوں کو غیر قانونی قرار دیا اور کہا کہ یہ سمندری لوٹ ہے۔ ایک دن پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلام آباد بات چیت کی ناکامی کے بعد اعلان کیا تھا کہ امریکہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرے گا۔ انہوں نے اس فیصلے پر پیر سے عمل کرنے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ انہیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ کیا ایران امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے واپس لوٹتا ہے۔ میری لینڈ میں ایک فوجی اڈے پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے یہ بات کہی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اپنے سامراجی رویے کو چھوڑے تو اس کے ساتھ سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ پزشکیان نے ایکس پر یہ بات کہی۔ صدر نے اسلام آباد بات چیت میں حصہ لینے والی ایرانی ٹیم کی تعریف کی۔ ایک دن پہلے ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے کہا تھا کہ ایران اور امریکہ اسلام آباد بات چیت میں سمجھوتے کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وانس کی ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد حالات بگڑ گئے۔ چائنا نے آبنائے ہرمز کے بارے میں ایران کی کھل کر تائید کی ہے۔ چائنیز وزیر دفاع ایڈمرل ڈونگ جن نے کہا کہ چائنا کے جہاز آبنائے ہرمز سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دوسرے ملکوں سے امید ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ آبنائے ہرمز کو ایران کنٹرول کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے کھلی ہے۔ ایرانی تیل کا بڑا حصہ چائنا خریدتا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان نے کہا کہ ایران اور امریکہ دونوں اسلام آباد بات چیت کی ناکامی کے باوجود سیز فائر سمجھوتے کے تعلق سے سنجیدہ ہیں، لیکن اسرائیل اس عمل میں خلل ڈال سکتا ہے۔ ترک نیوز ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور ایران دونوں سیز فائر کی ضرورت کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ مصالحت کاروں کی مدد سے دونوں ملک مسائل پر قابو پائیں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اسرائیل بات چیت کے عمل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی رہنما پوپ لیو نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تنقیدوں کے باوجود وہ جنگ کے خلاف بولتے رہیں گے۔ الجیرس کے لیے روانہ ہوتے ہوئے پوپ نے کہا کہ عیسائی مذہب کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ پوپ نے افریقی ملکوں کا 10 دن کا دورہ شروع کیا۔ ہوائی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں ٹرمپ کے ساتھ کسی بحث میں پڑنا نہیں چاہتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ بائبل کے پیام کا کسی بھی طرح سے غلط استعمال کیا جانا چاہیے۔ میں اس جنگ کے خلاف زور و شور سے آواز اٹھاتا رہوں گا۔ میں امن، بات چیت اور آپسی تعلقات کو بڑھاوا دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج دنیا میں کئی لوگ تکلیفیں سہ رہے ہیں، لیکن اور کئی بے قصور لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ کسی نہ کسی کو تو کھڑا ہونا چاہیے اور اچھے راستے دکھانا چاہیے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کہا تھا کہ پوپ لیو بہت کمزور ہیں۔ پوپ نے ٹرمپ کی طرف سے ان کی فوجی کارروائیوں کو مذہبی رنگ دینے کی کوششوں کی مخالفت کی۔ پوپ نے کہا کہ انہیں ٹرمپ حکومت سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو آسیان ملکوں کے فارن منسٹرز نے ایران اور امریکہ کے درمیان سیز فائر کی تائید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مستقل جنگ بندی کریں۔ 10 ملکی بلاک کے وزیروں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے تجارتی راستوں اور انرجی کے بہاؤ کی اہمیت پر زور دیا۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرنے کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ حال ہی میں جنگ بندی بات چیت کے بعد قیمتوں میں کمی آئی تھی، لیکن اب تیل کی قیمتیں $100 فی بیرل پھر سے ہو گئی ہیں۔ ٹرمپ کی طرف سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی انڈیا کے ٹائم کے مطابق رات 8:30 بجے شروع ہو رہی ہے۔ ایران نے کہا کہ وہ آبنائے ہرمز کے بارے میں انڈیا کے ساتھ ربط میں ہیں۔ ایران نے کہا کہ ہم آبنائے ہرمز سے جہازوں کے گزرنے میں انڈیا کی مدد کر رہے ہیں۔ اس دوران 2 سپر ٹینکرز ایران سے کچے تیل کے ساتھ انڈیا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت آئی ہے جب کچھ دیر بعد ہی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کرنے کی ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر عمل کا وقت قریب آ رہا ہے۔ حکومت نے کہا کہ وہ گھریلو کنزیومرز کے لیے LPG کی 100% سپلائی کو یقینی بنا رہی ہے۔ وزارت پیٹرولیم و قدرتی گیس کی جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے نئی دہلی میں بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اسرائیل اور لبنان کے درمیان منگل کو واشنگٹن میں بات چیت ہوگی۔ لبنان اسرائیل کے ساتھ مستقل جنگ بندی چاہتا ہے، لیکن اسرائیل دباؤ ڈال رہا ہے کہ لبنان کی حکومت حزب اللہ کو نہتہ کرے۔ لبنان کے وزیر خارجہ یوسف رجی نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ بات چیت کے فیصلے سے ایک امید پیدا ہوئی ہے۔
اسرائیل کی طرف سے لبنان پر حملے بھی جاری ہیں۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیلی فوج اور یہودی بستیوں پر کئی حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے دعویٰ کیا ہے کہ لبنان سے حملوں کے خطروں کو بڑی حد تک ختم کیا گیا ہے۔ نیتن یاہو نے جھڑپوں کے بیچ لبنان کے ان علاقوں کا دورہ کیا جہاں اسرائیلی فوج نے کنٹرول حاصل کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ لبنان کے بنت جبیل پر قبضے کے قریب ہے، جسے حزب اللہ کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے۔ ہنگری کے الیکشنز میں رائٹ ونگ صدر وکٹر اوربان کی پارٹی کو شکست ہو گئی ہے۔ اس طرح 2010 کے بعد پہلی مرتبہ وہاں حکومت بدلنے جا رہی ہے۔ ان الیکشنز میں اپوزیشن پیزا پارٹی کو فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ وکٹر اوربان کی پارٹی 16 سال سے حکومت کر رہی تھی۔ اوربان نے اپنی ہار مان لی ہے۔ وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اتحادی تھے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وانس نے الیکشن کی مہم میں حصہ لیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ وکٹر اوربان کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں۔ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کی تائید کی تھی اور عوام سے اوربان کو ووٹ دینے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے وکٹر اوربان کو سچا دوست، فائٹر اور ونر قرار دیا تھا۔ جے ڈی وانس نے ان کی الیکشن مہم میں سرگرمی سے حصہ لیا تھا۔ اپوزیشن لیڈ مگیار نے اپنی کامیابی کے بعد پارلیمنٹ کے باہر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ چیلنجز سے واقف ہیں۔ کئی گوشوں کی طرف سے وکٹر اوربان پر ڈکٹیٹرشپ کا الزام بھی لگایا گیا تھا۔ پیٹر مگیار نے اپنی وکٹری اسپیچ میں کہا کہ ہم نے کر دکھایا ہے، ہم نے مل کر تختہ الٹ دیا ہے۔ ان کی پیزا پارٹی کو 138 سیٹیں حاصل ہو رہی ہیں، جبکہ وکٹر اوربان کی پارٹی کو 55 سیٹیں مل رہی ہیں۔ پارلیمنٹ میں جملہ 199 سیٹیں ہیں۔ اس طرح پیٹر مگیار کی پارٹی کو میجورٹی مل گئی ہے۔ وکٹر اوربان کی گھریلو پالیسیاں کافی غیر مقبول ہو گئی تھیں۔ یورپ کے کئی دوسرے ملکوں میں بھی ان کی مخالفت کی جا رہی تھی۔ 45 سالہ پیٹر مگیار نے کہا کہ آج رات سچ نے جھوٹ پر جیت حاصل کی ہے۔ پیٹر مگیار 1981 میں وکیلوں کے ایک خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ سابق صدر فرینک میڈل کے رشتہ دار ہیں۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ووٹرز کو ووٹر لسٹ میں شامل رہنے کا حق حاصل ہے۔ عدالت نے بنگال میں SIR پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ عمل الیکشنز کے دباؤ میں نہیں ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیہ باغچی کی بینچ نے کہا کہ جس ملک میں آپ پیدا ہوتے ہیں اس ملک میں ووٹر کی حیثیت سے رہنا آپ کا نہ صرف دستوری حق ہے بلکہ یہ جذباتی حق بھی ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشنز کی دھول میں اندھے نہیں ہو سکتے، لیکن عدالت نے ان لوگوں کو کوئی عبوری راحت نہیں دی جن کے نام SIR میں نکالے گئے ہیں اور جن کی اپیلیں ٹریبیونلز میں پینڈنگ ہے۔ بنگال میں 23 اپریل کو الیکشنز کا پہلا مرحلہ ہونے والا ہے۔ ریاست میں 2 مرحلوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 16 اپریل سے پارلیمنٹ کے 3 دن کے خصوصی سیشن سے پہلے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ 2029 کے لوک سبھا اور اسمبلی الیکشنز ویمن ریزرویشن کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے کہ وہ ناری شکتی وندن ادھینیم یعنی ویمن ریزرویشن قانون میں ترمیمات کو ایک آواز میں منظور کریں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سماج اسی وقت ترقی کر سکتا ہے جب عورتوں کو ترقی ملتی ہے، وہ فیصلے کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں اور قیادت کرتی ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم، تناؤ میں اضافہ، ایران نے کہا سمندری لوٹ ہوگی۔ ایران کی بندرگاہوں کو خطرہ ہوگا تو مڈل ایسٹ کی کوئی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی، اسلامی جمہوریہ کی فوج نے کیا خبردار۔ دوسرے دور کی بات چیت جلد ہو سکتی ہے، پاکستان اور دوسرے ملک سرگرم، شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ امریکہ سامراجی رویہ چھوڑے تو سمجھوتا ہو سکتا ہے، پزشکیان کا بیان۔ ٹرمپ نے کہا ایران بات چیت کرتا ہے یا نہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ایران اور امریکہ سیز فائر سمجھوتے پر سنجیدہ ہیں، ترک وزیر خارجہ نے کیا دعویٰ، کہا اسرائیل بات چیت کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
पोप लियो ने ट्रंप की तनकीदों को रद्द कर दिया, कहा जंग के खिलाफ बोलते रहेंगे, ईसाई मजहब का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल और लेबनान के दरमियान मंगल को वाशिंगटन में बातचीत होगी, नेतन्याहू ने कहा हिजबुल्लाह के खतरे को बड़ी हद तक कम किया गया। आबनाए हुर्मुज की सूरत हाल पर इंडिया के साथ रब्त में है, ईरान का बयान, 2 सुपर टैंकर्स खाम तेल के साथ रवाना। हंगरी के इलेक्शंस में ट्रंप के हामी विक्टर ऑर्बान को शिकस्त, अपोजिशन लीडर पीटर मगियार ने कहा सच ने झूठ पर जीत हासिल की है। बंगाल एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने किया फिक्रमंदी का इजहार, खारिज वोटर्स को उबूरी राहत देने से इनकार। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दी इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।